अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने तारीखी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे मुकाबले में टीएमसी को मात दे दी। इस दौरान श्रीलंका के अपोजिशन लीडर साजिद प्रेमदासा ने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुबारकबाद पेश की। श्रीलंका के रहनुमा साजिद प्रेमदासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को मगरबी बंगाल में इंतखाबी जीत पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह मैंडेट अवाम की मर्जी और जमहूरी शराकत की पायदार ताकत को जाहिर करता है। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान तरक्की और इस्तेहकाम जारी रखे। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ में अमेरिकी बहरिया के एक जहाज को निशाना बनाने का ऐलान किया। वाशिंगटन ने इस दावे की फौरी तौर पर तरदीद कर दी है, लेकिन तेहरान ने इस अहम आबी गुजरगाह में कलीदी बहरी इलाकों पर अपने वसी कंट्रोल का ऐलान किया और एक नया नक्शा भी जारी कर दिया। ईरान की नीम सरकारी खबरसा एनसी फारस न्यूज़ ने आज पीर के रोज मुकामी ज़राए के हवाले से शाया करदा खबर में कहा है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में वाक़ जासिक लाइन के करीब गश्त करते एक अमेरिकी जंगी बहरी जहाज को रुकने के हुक्म की तामील न करने पर 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एजेंसी के मुताबिक जहाज ने ट्रैफिक और जहाज रानी की सलामती की खिलाफ वर्जी की और हमले के बाद अपना सफर जारी नहीं रख सका और इलाके से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ताहम किसी माली या जानी नुकसान से मुतालिक कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। ईरान की पासदारा ने इनकलाब ने इससे कबल खबरदार किया था कि तेहरान की जानिब से जारी करदा रूट प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी जहाज को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सिस के रिपोर्टर बैरक राउट के मुताबिक एक आला अमेरिकी ओहदेदार ने ईरान के अमेरिकी बहरिया के जहाज को निशाना बनाने के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्सेस IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिकी अफवाज ने आपने हॉर्मुज़ के करीब आने या इससे दाखिल होने की कोशिश की तो इन्हें निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब फौज ने आज पीर के रोज जारी सरकारी टीवी IRIB पर नशर हुए एक बयान में कहा कि हम खबरदार करते हैं कि कोई भी गैर मुल्की मुसल्लह कुव्वत और ख़ास तौर पर काबिज अमेरिकी फ़ौज ने आपने हॉर्मुज़ के करीब आने या इसमें दाखिल होने की कोशिश की तो इस पर हमला किया जाएगा। बयान के मुताबिक इस आबी गुजरगाह में महफूज आमद व रफ्त और जहाज रानी हर सूरत तेहरान के साथ हम आहंगी के तहत ही मुमकिन होगी। इनकलाबी दस्तों ने जहाज़ों और टैंकरों को भी खबरदार किया है कि वो पेशगी राब्ता किए बगैर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे इनकी सलामती खतरे में पड़ सकती है। इससे कबल अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत इसकी अफवाज आपने हॉर्मुज़ से आज़ादाना गुजरने की ख्वाहिशमंद तिजारती जहाज़ों की हिमायत करेगी। एक्स से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि साइनिटकॉम की अफवाज 4 में से फ्रीडम प्रोजेक्ट की हिमायत शुरू की ताकि आपने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना सैर व सफर को बहाल किया जा सके। क्यूबा के सदर मैगुएल डियाज कैनिल ने हवाना में एक बैनुल-अक़वामी यकजहती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका अपने मुल्क के खिलाफ फौजी मुदाखलत के लिए बहाना तलाश कर रहा है। फिडेल कैस्ट्रो की पैदाइश की 61 साला यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा एक इज्तिमा से खिताब करते हुए डियाज कैनिल ने अमेरिकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और क्यूबा को खतरा करार देने वाली वाशिंगटन के प्लान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें अपने लिए गैर मामूली और गैर रिवायती खतरा करार नहीं देता। पूरा एतमाद है कि यह अमेरिकी अवाम का जज्बा नहीं बल्कि एक बहाना है जिसे अमेरिकी हुकूमत ने हम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक सवाल उठता है, खतरा क्या है? इस खतरे में क्या गैर मामूली बात है? मैं ये सवाल रोजाना अपने आप से पूछता हूँ। कोई बहाना नहीं, कोई वजह नहीं जो क्यूबा के खिलाफ फौजी हमले को जायज साबित करे। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दुनिया में नस्लकुशी जैसे वाक़यात रोनमा होते हैं, जिससे फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी, जैसे लेबनान के अवाम के खिलाफ नस्लकुशी। इसीलिए जारियत और जंग की ज़बान बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमेरिकी अफवाज की सेंट्रल कमांड यानी साइनिटकॉम ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि अपने हॉर्मुज़ में अमेरिकी बहरी जहाज को ईरानी हमले का निशाना बनाया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज पीर को जारी किए गए एक बयान में साइनिटकॉम ने वाज़ेह किया कि किसी भी अमेरिकी बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। यह बयान ईरान के इस दावे के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि ईरानी फोर्सेस ने एक अमेरिकी जंगी जहाज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी करदा बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज इस वक्त प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत कार्रवाइयां कर रही है और ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी को यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम और मीडिया की जानिब से मुतज़ाद इत्तलात सामने आई है जिनमें दावा किया गया कि अपना हॉर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एक अमेरिकी फ्रेगेट पर 2 मिसाइल दागे गए क्योंकि इसने ईरानी बहरिया की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया था। तेहरान का कहना है कि एक इंतहाई कार्रवाई थी ताकि
تجارتی اہمیت کی حامل اس آبی گزرگاہ میں غیر قانونی مداخلت کو روکا جا سکے۔ یورپی رہنماؤں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جرمنی سے ہزاروں امریکی فوجیوں کو اچانک واپس بلانے کا فیصلہ غیر متوقع تھا اور اس بات کی علامت بھی اب یورپ کو اپنی سلامتی کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ امریکی خبررساں ادارے اے پی کے مطابق پینٹاگون نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے 5000 فوجی جرمنی سے نکالے گا، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہم نمایاں کمی کرنے جا رہے ہیں اور 5000 سے کہیں زیادہ فوجی نکالے جائیں گے۔ امریکی صدر کی جانب سے اس اقدام کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی، جس پر نیٹو ممالک حیران رہ گئے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان ایران کے خلاف امریکی و اسرائیل کے جنگ پر اختلافات بڑھ رہے تھے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر بھی برہم تھے کہ یورپی اتحادی مشرق و سطح کے اس تنازع میں شامل ہونے سے ہچکچا رہے ہیں۔ جرمنی سے فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کے بارے میں ناروے کے وزیر اعظم جان یاہر سٹورے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں مبالغے سے کام نہیں لوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یورپ اپنی زیادہ تر سیکورٹی خود سنبھالنے جا رہا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کو لے جانے والے طیارے نے فنی خرابی کے باعث ترکیہ میں ہنگامی لینڈنگ کر دی۔ فرانسیسی خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سانچیز ہمسایہ ملک آرمینیا میں یورپی پولیٹیکل کمیونٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ہسپانوی حکومت کے ایک بیان کے مطابق انقرہ میں قیام کے بعد ہسپانوی وفد آج صبح آرمینیا کے لیے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اس نے فنی خرابی کی نوعیت کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یورپی رہنما یورپی پولیٹیکل کمیونٹی کے اجلاس کے لیے آرمینیا کے دارالحکومت یروان میں اکٹھا ہوئے جو پیر کو شروع ہوا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی طرف سے مشرق خطے میں اسرائیل کے اقدامات کے خلاف کچھ مظاہروں پر پابندی لگانے کی دھمکی کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق شہری سول سوسائٹی، جنگ مخالف اور انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں نے کیئر سٹارمر کو تنقید کا نشانہ بنایا جب انہوں نے کہا کہ ایسا موقع ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں مظاہروں کو مکمل طور پر روکنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی ریڈیو 4 کے پروگرام ٹوڈے میں کہا کہ وہ مظاہروں میں استعمال ہونے والے بعض نعروں کے خلاف زیادہ سخت کارروائی چاہتے ہیں، جن میں انتفاضہ کو عالمی سطح پر پھیلانے کے مطالبات شامل ہے۔ سٹاپ دی وار کولیشن کے شریک بانی اور عہدیدار جان ریس نے کہا ہے کہ سٹارمر کے بیانات برطانیہ میں اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی کی جڑ پر ضرب لگاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارتوں کے ملبے میں 8000 لاشیں دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ نے غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہوئی تباہی کے حوالے سے ایک انتہائی تشویشناک رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ انسانی المیہ اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا کہ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے کم از کم 8000 لاشیں دبنے ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غزہ میں 2 سالہ جنگ کے بعد ملبہ ہٹانے کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے اور اب تک صرف 1% کام ہی مکمل ہو سکا ہے۔ موجودہ حالات اور وسائل کے مطابق تمام ملبے کو ہٹانے میں 7 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ فلسطینی سول ڈیفنس حکام کو ملبہ ہٹانے اور لاشیں نکالنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امدادی ٹیموں کے پاس بھاری مشنری اور ضروری آلات کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے ملبے تلے دبے افراد تک پہنچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تعاون اور مشنری کی عدم دستیابی کے باعث امدادی کارروائیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ عالمی تیل بازار میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اوپیک پلس گروپ نے جون کے مہینے کے لیے تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب متحدہ عرب امارات حال ہی میں اس گروپ سے باہر ہو گیا۔ اوپیک پلس کے اس قدم سے دنیا بھر کے توانائی بازار میں نئی ہلچل شروع ہو گئی ہے اور سرمایہ کاروں کی نظر اب تیل کی قیمتوں پر ٹک گئی ہے۔ اوپیک پلس نے اعلان کیا کہ جون میں 1,88,000 بیرل روزانہ پیداوار بڑھائی جائے گی۔ یہ اضافہ اپریل 2023 سے نافذ پیداوار حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد بازار کو مستحکم بنائے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے مئی میں 2,06,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اب جون میں قدرے کم مقدار میں پیداوار بڑھا کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پیداوار میں اضافہ 7 بڑے ممالک پر لاگو ہوگا، جن میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجزائر اور عمان شامل ہے۔ یو اے ای کے باہر ہونے کے بعد اس کی شراکت اس فیصلے میں شامل نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب اوپیک پلس کی حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے اور باقی ممالک مل کر پیداوار کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ ادارے برائے خوراک و زراعت FAO کی کونسل کے خصوصی اجلاس میں منظور کیے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا، جو یو اے ای کی قیادت میں خلیجی ممالک اور دیگر شراکت داروں کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ اس فیصلے میں ایران کی ان کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو عالمی غذائی تحفظ کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ فیصلے میں آبنہ ہارمز میں ایران کی سرگرمیوں اور اہم تنصیبات بشمول
توانائی مراکز، ڈیسیلینیشن پلانٹس اور خوراک سے متعلق سہولیات کو نشانہ بنانے کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد خلیجی خطے میں سپلائی چینز اور اہم بحری راستوں میں خلل پیدا ہوا۔ یہ فیصلہ UAE خلیجی تعاون کونسل کے ممالک اردن، مصر، لبنان اور مراکش کی قیادت میں پیش کیا گیا اور متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ UAE نے FAO کے رکن ممالک خصوصاً کونسل کے اراکین کی تعمیری شمولیت پر اظہار تشکر کیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک اہم فضائی راہداری میں علاقائی رکاوٹوں کے باوجود عالمی رابطے کو برقرار رکھا، جہاں فضائی حدود کی بندش اور پروازوں کے شیڈول پر نمایاں اثر پڑا۔ UAE کی فضائی حدود کی مکمل بحالی کے بعد دبئی ایئرپورٹس نے آپریشنز میں تیزی لانے کے اقدامات شروع کر دیا اور علاقائی فضائی راستوں کی دستیابی کے مطابق پروازوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 28 فروری سے شروع ہونے والی صورتحال جو مارچ میں شدت اختیار کر گئی، اس کے دوران دبئی کے ایئرپورٹس محدود حالات کے باوجود کارکرد رہے اور 30 اپریل تک 60 لاکھ مسافروں، 32,000 سے زائد پروازوں اور 2,13,000 ٹن ضروری کارگو کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا۔ DXB پر آپریشنز مسلسل بدلتی صورتحال میں جاری رکھے گئے، جہاں پروازوں کے شیڈول، مسافروں کی آمد و رفت اور گراؤنڈ سروسز کو دستیاب فضائی گنجائش کے مطابق ہم آہنگ کیا گیا۔ ایئرپورٹ کے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مربوط فیصلوں نے شدید دباؤ کے باوجود آپریشنز کا تسلسل برقرار رکھا۔ متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے ایڈناک سے وابستہ خام تیل کے ٹینکر کو نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت مذمت کی۔ عرب نیوز کے وزارت خارجہ نے آج پیر کو ایک بیان میں کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی صریح خلاف ورزی ہے، جس میں جہاز رانی کی اہمیت پر زور دیا گیا اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا۔ برطانوی بحری ایجنسی نے آج پیر کی صبح رپورٹ کیا کہ تیل بردار جہاز جس کی شناخت ایڈناک لاجسٹک اینڈ سروسز نے خام تیل بردار ٹینکر MV براکا کے طور پر کی، متحدہ عرب امارات اور عمان کے ساحل کے قریب 2 ڈرون حملوں کا نشانہ بنا۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا ایک ٹینکر نے اطلاع دی ہے کہ اسے نامعلوم اشیاء سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں عملے کا کوئی فرد زخمی نہیں ہوا اور جہاز کوئی سامان نہیں لے جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں UAE کی وزارت خارجہ نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو معاشی دباؤ یا بلیک میلنگ کے لیے آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور مزید کہا کہ یہ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے قذافی کی کارروائیاں ہیں اور خطے کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ترکیہ کے استنبول ایئرپورٹ پر روٹ ٹو مکہ اقدام کے تحت سعودی خواتین کارکرد کردار ادا کر رہی ہے، جس سے عازمین حج کے طریقہ کار کو مکمل کرنے اور خدمات کی فراہمی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ سعودی پریسیڈنسی SPA کے مطابق ان کا کام مربوط سسٹم کا حصہ ہے، جسے روانگی سے لے کر مقدس مقامات پر آمد تک عازمین حج کے سفر کو آسان بنانا ہے۔ خواتین اسٹاف عازمین کا انیشیٹو لانج میں استقبال کرنا ہے، انہیں مخصوص لینز کے ذریعے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے اور اسٹاف تمام مراحل کی تیز اور آسانی سے تکمیل تک ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خواتین اسٹاف کی موجودگی مسافروں کی آسان روانگی کو یقینی بناتی ہے، جو تمام اداروں کے درمیان بنائے گئے منظم آپریٹنگ ماحول اور درستی پر مبنی ہے۔ وہ عازمین کی لانج میں نقل و حرکت کو بھی منظم کرتی ہے اور منظور شدہ آپریشنل منصوبوں کے مطابق طریقہ کار کی نگرانی میں بھی مدد کرتی ہے، جس سے پروسیس کے تمام مراحل تیزی اور منظم طریقے سے طے ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت کے بیشتر علاقوں میں آج پیر سے آئندہ جمعے تک بارش کا امکان ظاہر کیا۔ قومی مرکز کے ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں کہا گیا کہ عسیر، جیزان، باہا، مکہ مکرمہ، ریاض، قصیم، حائل، مدینہ منورہ، تبوک، جوف، الشرقیہ اور حدود الشمالیہ بارش کی زد میں رہیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیلابی صورتحال، ژالہ باری، تیز ہوائیں چلنے اور ساحلی مقامات پر اونچی لہروں کا بھی امکان ہے۔ مرکز نے شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور انووا ایپلیکیشن کے ذریعے متوقع موسمی صورتحال کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹس اور انتباہات پر عمل کریں۔ علاوہ ازیں موسمیات کے قومی مرکز نے آج پیر سے چارشنبے تک حدود الشمالیہ کے علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ حج کے دوران عازمین کو محفوظ نقل و حرکت فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب اپنے نیشنل روڈ نیٹ ورک کو تیزی سے بڑے پیمانے پر اپ گریڈ کر رہا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی SPA کے مطابق اس حوالے سے حکام نے ٹرانسپورٹ کے مختلف شعبوں کے لیے جامع پلان تیار کر لیا۔ وزارت ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروس کے ماتحت کام کرنے والی روڈز جنرل اتھارٹی نے کا کہنا ہے کہ وہ مملکت کی شاہراہوں پر حفاظت اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا روڈ سروے اور اسسمنٹ کا فلائٹ تیار کر رہی ہے۔ یہ اقدام اس بڑی تبدیلی کا حصہ ہے جس نے سعودی عرب کو سڑکوں کے حوالے سے رابطوں کی عالمی رینکنگ میں نمایاں مقام دلایا ہے، جبکہ یہ اقدام سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس کے تحت اس
دہائی کے اختتام تک سالانہ 3 کروڑ عازمین کی میزبانی کا ہدف رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حج سیکورٹی فورسز نے حج ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر صحرائی راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد میں ایک سعودی شہری، 2 مصری اور 2 یمنی باشندے شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے ان افراد کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ بغیر حج پرمٹ کے صحرائی راستے سے پیدل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمام ملزمین کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ پبلک سیکورٹی نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حج کے ضوابط اور سرکاری ہدایت کی سختی سے پابندی کریں۔